सल्तनत का मौसम इंतहाई खुशगवार था। सूरज की किरणें हल्की सी ठंडक लिए हुए थीं। हरारत की बजाय चारों ओर ठंडक महसूस हो रही थी। सुल्तान उस वक़्त अपने महल के बागीचे में मौजूद थे और पौधों की काट छांट कर रहे थे। ये उनकी बहुत अच्छी सरगर्मी थी और उन्हें इसकी बहुत आदत थी कि जब भी फारिग होते तो महल के बागीचे के पास चले जाते और इसी तरह पौधों से बातें करने के साथ साथ उनकी काट छांट भी करते। अभी वो इसी अमल में मसरूफ़ थे कि एक सिपाही उनके पास दौड़ता हुआ आया, अपना सर खम किया और उनसे कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आज रास्ते में मैं आ रहा था तो एक अजीब ही मंजर देखा। दिल ने कहा कि फ़ौरन से आपको बताना चाहिए। अब आप मेरी बात को सुन लीजिए और फिर आप मुझे बताइए कि क्या इस बात को आपको बताना ठीक था या मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। सुल्तान पहली बार सिपाही की बात पर मुस्कुराए और उससे कहा कि आज तुम्हारी बात ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया है। मुझे अच्छा लगा कि किस तरह मेरे महल के सिपाही मुझ पर इत्तेमाद करते हैं और जो कुछ गैर मामूली सा इस सल्तनत में होता हुआ देखते हैं उसे फ़ौरन से मेरे पास लेकर आते हैं। सिपाही ने सुल्तान की बात सुनकर अपने सर को आहिस्ता से असबात में हिलाया और फिर कहा था, सुल्तान मुअज़्ज़म, आज मैं हस्बे मामूल अपने वजीफ़े पर जा रहा था कि रास्ते में मुझे दो लोग मिले जो पहले तो आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनके दरमियान झगड़ा हो गया और वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। एक दूसरे से उनकी तलख कलामी होगी और एक दूसरे के ऊपर वो लोग हाथ उठाने लगे। जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले तो ये लोग मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे और अब ना जाने ऐसा क्या हुआ कि वो जो इनमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा था और ऐसा मालूम होता था कि बहुत दौलतमंद है, उसने दूसरे पर तशद्दुद शुरू कर दिया और तरह तरह के इल्ज़ाम आयद करने शुरू कर दिए। मैंने ये देखा तो मुझसे रहा ना गया और उनसे पूछने लगा कि भाई क्या बात है, क्यों आपस में लड़ते हो। तो उसमें से एक बोलने लगा कि इसने मुझसे कर्ज लिया था और अब जब मैं इसे चुकाने का कहता हूँ तो ये साफ इनकार कर रहा है और कह रहा है कि मैंने तो कर्ज तुमसे आखिरत में चुकाने के लिए लिया था और तुम अभी से तलब कर रहे हो। मैंने ये बात सुनी तो मुझे बहुत अजीब लगा और मैंने उस दूसरे शख्स से पूछा कि तुम क्या बात कर रहे हो, आखिरत में कौन सा कर्ज चुकाया जाता है। तब उस शख्स ने मुझे बताया कि इसने मुझे कर्ज दिया था और मुझे कहा था कि मैं तुमसे इसका हिसाब आखिरत में लूँगा, लिहाजा तुम तैयार रहना। और मैं भी राज़ी हो गया, लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि ये मुझसे एक और मुतालबा किए हुए है और कहता है कि अगर मैं वो काम ना करूँगा तो ये मुझे अपना ग़ुलाम बना लेगा। अब आप ही बताएं कहाँ का इंसाफ है ये। उस वक़्त तो मैंने उन दोनों को ये कह दिया था कि आप सुल्तान के दरबार में आइएगा, आपके तमाम मसाइल का हल वहाँ मौजूद है। लेकिन वो दोनों थोड़ी ही सी देर बाद वहाँ से गायब हो गए थे और ढूंढने के बावजूद भी मुझे नहीं मिले। मुझे लगा कि ये बात आपको ज़रूर बतानी चाहिए, कुछ अनोखी सी बात मालूम होती है, इसलिए मैं फ़ौरन से यहाँ चला आया और आपको सारी बात बता दी। सुल्तान ने सिपाही की बात गौर से सुनी और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया कि दो लड़ते हुए मोमिनों की आपस में सुलह कराने की कोशिश की। हमें अल्लाह की तरफ से भी यही हुक्म है और तुम्हारी ये कोशिश बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुमने मुझे बताया ये भी तुम्हारी एक बहुत अच्छी काविश है, लेकिन जब तक वो दोनों अपना मसला लेकर मेरे दरबार में नहीं आएंगे मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये बात अनोखी है या नहीं। सिपाही ने उनकी बात सुनी थी, सुल्तान का शुक्रिया अदा किया था और वहाँ से चला गया था। लेकिन सिपाही के जाने के बाद सुल्तान ने ये महसूस किया था कि वाकई ये अनोखी बात थी। कोई किसी को कर्ज इसलिए क्यों देगा कि वो उससे आखिरत में कर्ज ले। ये इंतहाई नामाकूल और गैर मुनासिब सी बात मालूम होती है। कोई अपना कर्ज आखिरत में कैसे वापस ले सकता है, जबकि उस वक्त तो ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। ज़रूर ये कोई अनोखी बात है, लेकिन सुल्तान उस वक्त तक कोई फ़ैसला नहीं कर सकते थे जब तक उन्हें अपने दरबार में वो दोनों आदमी दिखाई ना देते कि वो उनके पास अपना मसला लेकर आए हैं। सुल्तान ये सोचकर रह गए थे, लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया था और सही वक्त की तलाश में थे। सुल्तान उस वक़्त महल में मौजूद महल की शूरा से खिताब कर रहे थे और सल्तनत के अहम मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे और तमाम लोगों को उनके ओहदे के मुतालिक वजीफ़े दे रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें जल्द अज जल्द इंजाम दिए जाएं ताकि सल्तनत की मुआशी हालत में बेहतरी आ सके। अभी उनकी गुफ्तगू जारी थी कि एक सिपाही आया और उसने जब देखा
کہ سلطان اس وقت شورا سے اہم خطاب کر رہی ہیں، تو وہ تھوڑی دیر ادب سے ہاتھ باندھے وہیں کھڑا ہو گیا اور سلطان کی بات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ سلطان نے بھی سپاہی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ وہی سپاہی تھا جو 2 دن پہلے سلطان کے پاس آیا اور اس نے سلطان کو ایک انوکھی بات بتائی تھی۔ آج وہ پھر کوئی بات بتانے آیا تھا۔ سلطان دل ہی دل میں مسکرا دیے۔ اس سپاہی کو سلطان سے خاص انسیت تھی۔ وہ اپنی ہر بات سلطان کو بتانے ضرور آتا تھا۔ آج بھی کوئی ایسی بات تھی کہ وہ انہیں بتائے بغیر نہیں رہ سکا، اس لیے یہاں چلا آیا۔ سلطان نے جلد ہی خطاب ختم کر دیا۔ تمام لوگ آہستہ آہستہ کر کے جانے لگے اور پھر انہوں نے اشارے سے سپاہی کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے سلطان کو آداب کہا اور پھر عرض کیا، سلطان معظم، آج میں پھر اسی راستے سے بازار کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے کچھ تاجر آپس میں گفتگو کرتے دکھائی دیے۔ وہ لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھا، میں نہ کہتا تھا تمہیں بھی وقت پر قرض مل جائے گا، مجھے بھی مل گیا، اب ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور ہمیں قرض بھی نہیں چکانا پڑے گا۔ ان کی یہ باتیں سن کر میں چٹک گیا اور تھوڑی ہی آگے گیا کہ 2 اور تاجر پھر سے وہاں کھڑے وہی گفتگو کر رہے تھے جو ان سے پہلے کھڑے تاجر کر رہے تھے۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ دیکھا، قرض مجھے بھی مل گیا، تمہیں بھی مل گیا، اب تم بھی اپنی دکان میں مال ڈلوا لینا اور میں بھی اپنی دکان میں سارا حساب کتاب برابر کر دوں گا، اسی قرض سے اپنا سارا قرض چکا دوں گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قرض مجھے یہاں نہیں دینا پڑے گا بلکہ آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ میں نے اس کا کھاتا آخرت میں لکھ دیا ہے اور تمہیں تو پتہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے جنت میں جو مانگو وہ مل جائے گا۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ لوں گا کہ فلاں شخص کا قرض ہے، آپ اسے پیسے ادا کر دیجئے اور یوں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی نہ یہاں کوئی پریشانی ہوگی اور نہ وہاں کوئی مشکل پیش آئے گی۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میرے پیروں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی ہو کہ آخر یہ کون سا جادوگر ہے جو انہیں اتنے سارے پیسے دے رہا ہے اور ان سے حساب بھی نہیں مانگ رہا، نہ اس کا پیسہ ختم ہو رہا ہے اور لوگوں کے مسائل بھی اتنی جلدی حل ہو رہے ہیں۔ مجھے دال میں کچھ کالا نظر آیا۔ میں چپکے ان کے پیچھے گیا جب ایک تیسرے تاجر کو قرض لینے کا مشورہ دے رہے تھے۔ وہ تاجر ان دونوں تاجروں کے ساتھ ایک بیل گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہاں جانے لگا جہاں یہ بیل گاڑی کو راستہ بتانے لگے۔ اتفاق سے بیل گاڑی ایک بہت بڑے گھر کے سامنے رکی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سلطنت کا سب سے خوبصورت گھر تھا اور آج تک میں نے ایسا خوبصورت گھر نہیں دیکھا۔ بیل گاڑی جیسے ہی رکی میں بھی وہیں چھپ گیا اور اس درخت کے پاس ٹھہر گیا جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد انتظار کر رہی تھی اور آپس میں یہی باتیں کر رہی تھی کہ ہمیں تو آج ایسا قرض ملنے والا ہے جس کا کبھی کوئی حساب ہی نہیں دینا، اور اس دنیا میں تو ہرگز نہیں۔ ایک بار پھر سے میں تجسس میں مبتلا ہو گیا اور جب ان تاجر کی باری آئی اندر جانے کے لیے تو میں چھپ کر اس گھر کے پاس بنی ایک کھڑکی کے پاس آیا اور جب اندر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہاں ایک کرسی پر ایک بہت بڑا سیٹھ بیٹھا لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا، ان کے مسائل سن رہا تھا اور قرض دے رہا تھا۔ اپنے پاس موجود رجسٹر میں لکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ آپ سب کو یہ قرض اس لیے دیا جا رہا ہے کہ میں اسے اس دنیا میں نہیں لوں گا بلکہ آخرت میں اس کا حساب لوں گا، چنانچہ آپ بے فکر ہو کر جو کچھ پیسوں کا کرنا ہے کر لیجئے، اس دنیا میں اس کا کوئی حساب نہیں، ہاں آخرت میں آپ سے ضرور حساب لیا جائے گا۔ مجھے ان کی یہ بات بہت زیادہ عجیب لگی، یہاں تک کہ میں حیران رہ گیا اور یہ سوچا کہ آخر یہ ایک کیسا سیٹ ہے جو اپنی اتنی زیادہ دولت لٹا رہا ہے، لوگوں کو بانٹ رہا ہے اور پھر اس کا کوئی حساب بھی نہیں لے رہا۔ وہ اپنی دولت کو دے تو قرض کے طور پر ہی رہا تھا لیکن کہتا ہے کہ اس کا حساب آخرت میں لوں گا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے اپنے قرض کا حساب آخرت میں لے گا اور اس وقت اسے ایسی کوئی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی؟ مجھے تو دال میں کالا لگا، اس لیے میں آپ کے پاس آ گیا۔ سلطان، آپ خود بتائیے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو قرض دے اور پھر اس سے کہے کہ تم ابھی نہ دینا بلکہ دنیا میں جو چاہے اس روپے سے کرنا، میں اس کا حساب نہیں مانگوں گا، نہ یہ روپے مانگوں گا بلکہ میں تم سے یہ روپے آخرت میں مانگوں گا اور اس کا حساب بھی لوں گا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس لوگوں کا ہجوم جمع تھا، رش لگا ہوا تھا اور ہر کوئی اس سے پیسے لینے کے لیے بےتاب نظر آ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں سلطان معظم میرے دل میں یہ بات بری طرح چھپ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی چال ہے۔
سلطان معظم اب آپ ہی بتائیے کہ اس سے کس طرح نمٹا جائے۔ سلطان نے سپاہی کی بات سنی تو سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ یہ واقعی بہت انوکھی اور عجیب بات ہے۔ تم نے پہلے بھی مجھے قصہ سنایا تھا جو دو لوگ تھے آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کے گالم گلوچ کر رہے تھے، تب وہ بات بھی مجھے انوکھی لگی تھی، لیکن یہ بات تو کچھ زیادہ ہی عجیب لگ رہی ہے اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی سازش یا چال ہوگی۔ میں خود اس بات کی تحقیقات کا حکم دیتا ہوں۔ تم اس بات کا ذکر ابھی کسی سے مت کرنا اور نہ کسی کو یہ بتانا کہ تم وہاں کا سارا حال خود اپنی آنکھوں سے جان کر آئے ہو۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ایک بہت بڑی سازش ہے جو ہماری سلطنت پر مسلط ہونے والی ہے۔ جب تک میں خود اس کا مشاہدہ نہیں کر لوں گا تب تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ کہہ کر سلطان خاموش ہو گئے تھے اور انہوں نے سپاہی کو جانے کا حکم دے دیا تھا۔ سپاہی چلا گیا تھا لیکن سلطان کے لیے سوچ کے نئے دروازے کھول گیا تھا۔ آخر ایسا کیسے ممکن تھا؟ واقعی میں ایک انتہائی انوکھی بات تھی۔ سلطان کے دل میں اب شک پڑ گیا اور وہ جلد از جلد اس معاملے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی سلطنت کا ہر شخص سیٹھ کی لالچ میں آ کر اس کا مقروض بن جائے اور سب پر قرض چڑھ جائے، یہاں تک کہ سلطنت کا کوئی ایک شخص بھی باقی نہ رہے جس پر قرضہ نہ ہو۔ سلطان شدید اضطراب میں محل میں موجود تھے، یہاں سے وہاں ٹہل کر اپنی پریشانی ظاہر کر رہے تھے، یہاں تک کہ ٹہلتے ٹہلتے وہ رک گئے اور اس سپاہی کی جانب دیکھا، پھر اسے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے خوابگاہ میں گئے، اپنا بھیس بدلا، دوبارہ سپاہی کے پاس آئے، اسے کہا تم مجھے وہاں اس سیٹ کے پاس لے جاؤ جہاں تم نے رش دیکھا تھا، اور لوگ قرض کے لیے اس کے پاس جوک در جوک جا رہے تھے۔ سپاہی نے سلطان کے حکم پر گھوڑے تیار کیے، ایک گھوڑے پر سلطان اور ایک پر سپاہی سوار ہوا اور خرامہ خرامہ دونوں اس جگہ جانے لگے جہاں سپاہی نے اس سیٹ کو دیکھا تھا جو تمام لوگوں کو قرض فراہم کیا کرتا تھا، وہ بھی اس شرط پہ کہ وہ اسے آخرت میں چکائے اور اس کا حساب دیں۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑا سست روی سے چل رہا تھا، یہاں تک کہ سلطان کو اسے ایڑ لگا کر تیز رفتاری کا حکم دینا پڑا۔ تیز رفتاری سے چلنے کے باوجود بھی کافی وقت لگ گیا تھا۔ اس گھر تک پہنچنے میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ گھر سلطنت کے سب سے آخری کونے میں موجود ہے۔ بالآخر سلطان اور سپاہی وہاں پہنچ گئے۔ سلطان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا سپاہی نہیں جانتا تھا، لیکن سلطان کو اچھی طرح علم تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہیں۔ اس گھر کے سامنے پہنچتے ہی حیران کن منظر سلطان کا منتظر تھا۔ وہاں سپاہی کے کہنے کے مطابق آج بھی اتنا ہی رش تھا اور لوگ قرض لینے کے لیے بےتاب تھے۔ سلطان نے اچنبے سے سپاہی کی طرف دیکھا اور پھر اشارے سے اسے چھپ جانے کا کہا اور کہا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم اسی وقت تک یہاں کھڑے رہنا اور جو کچھ مشاہدہ کرو وہ مجھے ضرور بتانا۔ یہ سنتے ہی سلطان اس قطار میں لگ گئے کہ جس قطار میں لوگ انتظار کر رہے تھے اور اندر جا کر سیٹ سے قرض لینے کی وجہ سے باہر قطار میں کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان چونکہ سب سے آخر میں آئے تھے اس لیے انہیں کافی دیر کھڑا رہنا پڑا۔ سپاہی نے یہ دیکھا تو اشارے سے کہا کہ آپ کی جگہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ تھک جائیں گے، لیکن سلطان نے اس کی بات نہ مانی، یہاں تک کہ تمام لوگ جا چکے تھے، سیٹ اکیلا تھا۔ اب سلطان کی باری تھی۔ سلطان اندر آئے، انہوں نے سیٹ کی طرف دیکھا۔ سیٹ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے نوجوان، کیوں تشریف لائے ہو؟ سلطان نے اپنے چہرے پر حتی الامکان بے چارگی ظاہر کی اور کہا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں اور جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اتنا تنگ آ گیا ہوں، اس وجہ سے ابھی تک میری شادی بھی نہیں ہوئی اور گھر والے بھی مجھ سے بیزار رہتے ہیں۔ اس زندگی سے میں چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن کسی نے آپ کا بتایا کہ آپ قرض دیتے ہیں اور واپس بھی نہیں لیتے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ آخرت میں لوٹا دینا۔ وہ سیٹ مسکرائے تھے اور کہا تھا کہ آپ نے غلط سنا ہے، میں لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ انہیں کس قسم کا قرض چاہیے، کیا انہیں اس دنیا میں ہی اس قرض کو چکانا ہے یا پھر آخرت میں انہیں یہ قرض لکھوا دینا ہے۔ سلطان حیران رہ گئے تھے۔ سپاہی نے تو ان سے کچھ اور کہا تھا، شاید اس کے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی تھی۔ یہ ویسے بھی وہ وہاں اندر سیٹ کے پاس نہیں آیا تھا، باہر کھڑے لوگوں سے ہی سنا تھا، تو سیٹ سے اسی صورت پر اور اسی شرط پر قرض لیا کرتے تھے
کہ وہ انہیں آخرت میں چکا دیں گے، جس کی وجہ سے وہ اس بات سے بچ جاتے تھے کہ انہیں دنیا میں پیسے دینے پڑیں گے، جبکہ سیٹھ کے کھاتے میں وہ یہ لکھوا دیتے تھے کہ وہ آخرت میں اس کا قرض ادا کر دیں گے، یعنی وہ خود کو یہاں پیسے ادا کرنے سے بچا لیتے تھے اور یوں ان کے سارے مسئلے بھی حل ہو جاتے تھے۔ اب اصل بات سلطان کے سامنے آ گئی، لیکن پھر بھی یہ انوکھی ہی بات تھی کہ سیٹھ دو طرح کے قرض دیتا تھا، ایک دنیا میں ہی لوٹا دینے کے لیے اور ایک وہاں آخرت میں لوٹانے کے لیے۔ سلطان نے سوچ بچار کی اور پھر سیٹھ کو جواب دیا کہ سیٹھ، میں اس دنیا میں تو اس قرض کو نہیں لوٹا پاؤں گا، اب ایک کام کیجئے، آپ اپنے کھاتے میں یہ لکھ دیجئے کہ میں آپ کو یہ قرض آخرت میں لوٹا پاؤں گا۔ سیٹھ مسکرایا تھا، اس نے پاسپورٹ رجسٹر اٹھایا، اسے کھولا اور اس کا اندراج کرنے لگا۔ سلطان نے آگے جھک کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ رجسٹر پورے کا پورا بھر چکا تھا اور بہت سے لوگوں نے سیٹھ سے قرض لیا ہوا تھا۔ سلطان نے مزید غور کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ سب نے آخرت میں لوٹانے کے لیے قرض لیا تھا، کسی نے بھی دنیا کے کھاتے میں اپنا نام نہیں لکھوایا تھا۔ یہ بات سلطان کو حیران کر گئی تھی اور وہ ششت رہ گئے تھے ان کی سلطنت کے لوگ کس قدر لالچی ہو رہے تھے، اور انہیں یہ لالچ فراہم کرنے والا سامنے بیٹھا یہ سیٹھ ہی تھا۔ لیکن سلطان اس کی آزمائش کے لیے یہاں موجود تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر اس کے پیچھے اس سیٹھ کے کیا مقاصد ہیں اور وہ کیوں لوگوں کے سامنے اس قدر اچھا بن رہا ہے، کیا یہ واقعی میں اچھا ہے یا اس کے پیچھے کوئی سازش چھپی ہوئی ہے۔ سلطان جلد از جلد اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اب یہاں موجود تھے اور سیٹھ سے قرض طلب کرے تھے۔ حسب معمول سیٹھ نے ان سے پوچھا کہ انہیں قرض کس حساب سے چاہیے، یعنی وہ اس دنیا میں ہی لوٹانا چاہیں گے یا آخرت کے لیے رکھ چھوڑیں گے۔ سلطان نے جب ان کی بات سنی تو چند لمحے توقف کیا اور انہیں بتا دیا کہ وہ آخرت کے لیے قرض لینا چاہتے ہیں۔ سیٹھ نے ان کا اندراج کر لیا اور انہیں قرض فراہم کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی رقم تھی، تقریباً 1000 اشرفیاں تھیں جو سونے کی تھیں۔ سلطان حیران رہ گئے تھے کہ آخر سیٹھ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، پوری سلطنت کے لوگوں کو اس نے قرض دیا ہوا ہے اور لوگوں نے قرض بھی آخرت میں چکانے کے لیے لیا ہوا ہے، پھر بھی سیٹھ کی دولت میں کوئی کمی نہیں آ رہی، بلکہ دن بدن لوگوں کا رش اس کے پاس بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ بغیر رکے قرض بھی فراہم کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ انتہائی انوکھا تھا اور ناقابل یقین تھا۔ سلطان کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ بلکہ سپاہی نے تو سلطان سے یہ کہا تھا کہ سلطان، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پوری دال ہی کالی ہے۔ سلطان نے سیٹھ سے لیا جانے والا قرض آخرت میں چکانے کے حساب سے لیا اور واپس آ گئے۔ وہاں سپاہی تھوڑا ہی آگے ان کا انتظار کر رہا تھا، وہ جو کہ بیس بدلے ہوئے تھے اس لیے انہیں کوئی بھی نہیں پہچان سکا۔ انہوں نے گھوڑے پر لٹکتے تھیلے میں وہ اشرفیاں بحفاظت رکھ دیں اور سپاہی کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ابھی وہ لوگ آدھے راستے کو عبور کر پائے تھے کہ اچانک سے سلطنت کا موسم بے حد خراب ہو گیا اور انہیں طوفان نے آ گھیرا۔ شدید بارش شروع ہو گئی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا اور یہ تہس نہس ہو جائے گا۔ سلطان نے یہ صورتحال دیکھی تو سپاہی سے کہا کہ وہ کہیں ٹھہرنے کا انتظام کریں، ہم اس طرح محل میں نہیں جا پائیں گے۔ طوفان بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سپاہی نے آس پاس گھروں میں سے مسافر بن کر ایک گھر میں ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ اس گھر میں صرف ایک بوڑھا رہتا تھا۔ اس نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی اور کہا کہ جب تک بارش ہوتی رہی ہے آپ میرے کمرے میں بیٹھے رہیں، بارش تھم جائے گی اور آپ صحن میں سو جائیے گا۔ ویسے بھی یہ کمرہ بہت چھوٹا ہے، اس میں 3 لوگ ایک ساتھ نہیں آ سکتے، البتہ صحن میں آپ لوگ آ جائیں گے۔ سلطان نے ان کی بات سن کر رضامندی ظاہر کر دی اور وہ لوگ وہاں رات گزارنے کے لیے ٹھہر گئے۔ سلطان کو چونکہ اپنی خوابگاہ کی عادت تھی اس لیے انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ سپاہی ان کے ساتھ ہی ان کے ادب میں چارپائی کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور وہ جاگ رہے تھے۔ بوڑھا اندر کمرے میں کب کا سو چکا تھا، یہاں تک کہ طوفان بھی تھم گیا تھا، بارش بھی رک گئی تھی، موسم قدرے بہتر ہو گیا تھا، لیکن اب رات گہری ہو گئی تھی، اس لیے سلطان اس وقت محل جانے کا خطرہ نہیں مول لینا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت انہوں نے اپنا بیس بھی بدلا ہوا تھا اور 1000 اشرفیاں بھی ان کے پاس موجود تھیں۔ وہ سیٹھ کی رقم کو نہ جانے کیوں لیکن محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ آخر انہیں یہ بھی تو معلوم کرنا تھا کہ سیٹھ کا مقصد کیا ہے
اس کے کیا عزائم ہے اور وہ کیوں لوگوں کو دو طرح کے قرض فراہم کرتا ہے، جس میں سے زیادہ تر لوگوں نے آخرت کے حساب سے قرض لیا ہوا تھا تاکہ انہیں دنیا میں یہ قرض نہ دینا پڑے اور وہ اپنی زندگی کے مسائل بغیر کسی روپے کے ادا کیے حل کر لے۔ سلطان جاگ رہے تھے، سپاہی بھی ان کے ساتھ موجود تھا، یہاں تک کہ انہیں اس شدید ویرانے میں سنسان علاقے میں باہر کسی گھوڑے کی تیز تیز دوڑنے کی آواز آئی تھی۔ وہ دونوں چونک گئے تھے اور باہر جا کر دیکھنے لگے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس گھوڑے پر ایک سوار تھا اور وہ تیز رفتاری سے ایک جگہ کو جا رہا تھا۔ اب سلطان نہیں رک سکتے تھے، سپاہی کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا لے کے آیا اور اس جگہ جانے لگے جہاں اس گھوڑے کے نشان تھے۔ چونکہ زمین گیلی تھی اور کیچڑ جمع تھی تو گھوڑے کی ٹاپوں کے نشانات کی وجہ سے انہوں نے اس کا ٹھکانہ معلوم کر لیا تھا۔ تھوڑا آگے چل کر ہی وہ لوگ جنگل نما ایک میدان میں آگے تھے جہاں کسی زیروح کا نام و نشان موجود نہیں تھا، لیکن وہ سوار وہاں ہی گیا ہوا تھا۔ اس کا گھوڑا بھی سلطان کو تھوڑا آگے جا کر ہی کھڑا ہوا نظر آ گیا۔ انہوں نے آس پاس نظر دوڑائی تو انہوں نے ایک سرنگ سی نظر آئی اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تھے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ وہ اجنبی سوار ایک شخص کی گردن پر تلوار رکھے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ جلد از جلد تم قرض واپس کر دو، کیونکہ تم نے آخرت میں چکانے کے لیے قرض لیا، اس لیے اب تم میرے غلام بن کے اور میں جب چاہے تمہیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں کہ جب تم مرو گے تبھی تو آخرت میں پہنچو گے اور آخرت کی زندگی کا آغاز ہوگا، تبھی تم مجھے قرض فراہم کر سکو گے۔ چنانچہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر تم خود کو میری غلامی میں دے دو، میں جیسا چاہوں بولوں ویسا تمہیں کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر سلطان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور انہوں نے سپاہی کی طرف دیکھا تھا۔ ان دونوں کو معاملہ سمجھ آ گیا تھا، لیکن سلطان اتنی جلدی معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچنا چاہتے تھے بلکہ وہ کچھ اور تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ ان کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ وہ اجنبی سوار جب اس نے قرض لینے والے شخص سے اس طرح کی بات کی تو وہ تھر تھر کانپنے لگا تھا اور اس نے خود کو اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، تبھی میں نے آخرت میں چکانے کے لیے قرض لیا تھا، لیکن اگر تم مجھے موت کے گھاٹ اتار رہے ہو تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں تمہیں اپنا آقا مان لوں اور تمہارا غلام بن جاؤں۔ وہ شخص اب اس کا غلام بن چکا تھا اور اب سوار کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر نہ جانے کہاں جانے لگا۔ سلطان کو یہ بات دیکھ کر ایک عجیب سا احساس ہوا۔ انہوں نے اس سوار کا پیچھا کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور دوبارہ اس بوڑھے کے گھر میں آ گئے جو اس میدانی علاقے میں تھوڑا ہی قریب تھا۔ صبح ہوتے ہی سلطان سپاہی کے ہمراہ محل جانے کے بجائے دوبارہ اس سیٹ کے پاس جانے لگے۔ سپاہی نے جب سلطان سے پوچھا کہ سلطان معظم، آپ نے تو کہا تھا کہ ہم محل تشریف لے جا رہے ہیں، جبکہ ہم تو دوبارہ اسی راستے پر موجود ہیں جہاں سے چل کر سیٹ کا بڑا گھر آتا ہے۔ سلطان نے سپاہی سے کہا تھا کہ تم تھوڑا صبر سے کام لو اور دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کرتا ہوں، ضرور اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا۔ کل رات کو جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، میں اس بات کی تصدیق کے لیے سیٹ کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان جیسے ہی سیٹ کے پاس تشریف لے گئے، وہاں حسب معمول وہی رش موجود تھا، یعنی صبح ہوئی نہیں تھی اور لوگ اس کے چرچے سن کر وہاں موجود تھے اور اسے قرض لینے کی باتیں کر رہے تھے۔ سپاہی نے جس چیز سے سلطان کے سامنے پوچھا تھا کہ وہ کس قسم کا قرضہ لیں گے تو سب کے سب یہی جواب دینے لگے کہ ہم تو آخرت کا قرض لینا چاہتے ہیں۔ دنیا کا قرض لے کر دنیا میں ہی چکانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ دنیا کا قرض لے کر آخرت میں چکانا ہی دراصل سمجھداری ہے۔ ہمیں کم از کم دنیا میں تو اس کی فکر سے آزادی ملے گی کہ ہمیں کسی کا قرض دینا ہے، آخرت میں ہم اللہ سے مدد مانگ لیں گے اور اس کا قرض ادا کر دیں گے۔ سب کی بے فکری دیکھ کر سلطان حیران رہ گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان سب کی غلط فہمی دور کر دی جائے، لیکن شاید ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا۔ سیٹ کے پاس واپس جاتے ہی سلطان نے 1000 اشرفیاں سیٹ کو واپس کر دی اور کہا کہ میں آپ سے یہ قرض آخرت میں ادا کرنے کے لیے لے کر گیا تھا، لیکن اب میں آپ کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ سیٹ نے ان کی بات سنی تو اس کے ماتھے پر بل پڑے اور کہنے لگا، اے نوجوان، میں نے تمہیں یہ قرض دے دیا، اب تم اس کو کسی طور پر بھی واپس نہیں کر سکتے، تم اسے اب آخرت میں ہی چکاؤ گے۔
सुल्तान ने बहुत इसरार किया कि सेठ, जब मैं ये रकम आपको वैसे ही वापस कर रहा हूँ जैसे आपसे लेकर गया था, तो आप इसे खाते में मेरा नाम क्यों नहीं मिटा रहे? लेकिन सेठ बजिद था कि अब ये वापस नहीं हो सकता। अब तो तुम्हें ये कर्ज आखिरत में ही चुकाना पड़ेगा। मेरे रजिस्टर से इंदराज भी नहीं मिटा सकता। एक बार इस पे जो इंदराज हो चुका है वो दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता। सुल्तान ने सेठ से बहुत इसरार किया लेकिन सेठ ना माना और आखिरकार सुल्तान नाकाम होकर वापस लौट के। अभी वो रास्ते में ही थे कि सुल्तान की नज़र एक कुएं पर पड़ी और वहां खड़े परेशान लोगों पर। जब उन्होंने अपनी नज़र करम की तो उन्हें मालूम हुआ कि इस इलाके के लोग पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हर पल उन्हें पानी की सख्त ज़रूरत है। हालांकि ये कुआं सुल्तान ने खुद अपनी सरबराही में चंद साल पहले ही खुदवाया था, लेकिन शायद ये अभी ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम होने पर खुश हो गया था। सुल्तान ने सिपाही को हुक्म दिया कि फौरन से इस मैदानी इलाके में जहां वो शख्स दूसरे को गुलाम बनाने की तैयारी कर रहा था वहां जाओ, कारीगरों को बुलाओ और एक कुआं खोदने का हुक्म दो। सिपाही ने यह हुक्म सुना तो हैरान रह गया, लेकिन अभी सवाल का वक्त नहीं था। उसने वैसे ही किया जैसे सुल्तान ने हुक्म दिया था। तमाम कारीगर जगह जगह से बलवारी के और बड़े पैमाने पर काम शुरू हो गया। उस मैदानी इलाके में जो वीरान और सुनसान पड़ा था, सुल्तान ने कुआं खोदने का हुक्म दे दिया। तामीराती काम जोरों शोर से जारी था। सुल्तान के जहन में काम किया सिपाही नहीं जानता था, लेकिन सुल्तान अच्छी तरह जानते थे कि वो क्या करने जा रही हैं। वो सेठ को बेनकाब करना चाहते थे और उसके लिए उन्हें इससे बेहतर और कोई मंसूबा नहीं लगा था। कुएं की खुदाई जारी थी, यहाँ तक कि पूरे 2 महीने लग गए थे और कुआं मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। पानी भी उसमें मीठा निकल आया था। अब वहाँ सुल्तान ने एक काम और किया कि महल से 2-3 और सिपाहियों को बुलवा लिया और ये कहकर वहाँ पहरा लगाने की जिम्मेदारी सौंपी कि अगर इस कुएं से कोई भी पानी पीने आए तो तुम्हें हरगिज भी यहाँ पानी पीने नहीं देना। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ कुएं के पास ये रकम कर दिया कि ये कुआं सेठ ने खुदवाया है और वही इसके मालिक हैं। लोगों को जैसे ही पता चला कि कुआं खुदवाया गया है तो वो जोक दर जोक वहां जाने लगे, लेकिन वहां मौजूद सिपाहियों को देखकर जो अपना बेस बदले हुए थे और सेठ के मुलाजिमों के कपड़े पहने हुए थे, जैसे ही वो लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए आगे बढ़े और खुद की ज़रूरत के लिए पानी भरने लगे तो उन सिपाहियों ने उन्हें साफ मना कर दिया और कहा कि ये सेठ का कुआं है और उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि इस कुएं से कोई भी पानी नहीं पिएगा। यहाँ पानी पीना और अपने जानवरों को पानी पिलाना सख्त मना है। लोगों ने ये सुना तो उन्हें बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और दुख हुआ कि आखिर ये कौन सा सेठ है जिसने कुआं तो बनवा दिया लेकिन लोगों को ना पानी पीने दे रहा है, ना पानी भरने दे रहा है, ना उनके जानवरों को पानी पिलाने की इजाज़त है। लोगों ने जब सिपाहियों को इसरार किया तो उन्होंने लोगों को वहां से भगा दिया। इस तरह उनके दरमियान रंजो गम फैल गया और वो शदीद गुस्से में आ गए, यहाँ तक कि दूसरे तमाम लोगों को जाकर बुलवा लाए। अब लोगों की बड़ी तादाद जो पहले 10 थी अब 100 हो चुकी थी। अगली सुबह दोबारा कुएं पर पहुंच गई थी और उन्होंने सिपाहियों से कहा कि हमें इस कुएं से पानी भरने दिया जाए वरना हम बिफर जाएंगे तो कोई हमें काबू नहीं कर पाएगा। सिपाहियों ने उनसे कहा कि हमारा इस कुएं से ज़ाती तौर पर कोई लेना देना नहीं है, हम तो उस सेठ का काम करते हैं और अदना से उनके सिपाही हैं, उनके मुलाजिम हैं। अगर आपको इस कुएं से पानी पीने की इजाज़त लेनी है तो आप उस सेठ से जाकर ले आएं और उनसे कहें कि आखिर आपने कुआं बनवाया है तो हमें पानी पीने की इजाज़त क्यों नहीं दी। आप जानते हैं हम भी उनके पास मुलाजमत करते हैं और उनके गुलाम हैं, हम किस तरह उनकी इजाज़त के बगैर आपको पानी दे सकते हैं। दरअसल हम अगर ऐसा करेंगे तो सख्त सज़ा के कसूरवार ठहरेंगे और हमें मुलाजमत से भी निकाल दिया जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की मदद करने की वजह से। उनकी बात सुनकर कुछ लोगों को तो शदीद गुस्से ने आ घेरा था, लेकिन वो लोग जो उनमें समझदार थे उन्होंने एक दूसरे से कहा था कि वाकई में इन सिपाहियों की कोई गलती नहीं है, ये तो उस सेठ के पास काम करते हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि हमें सेठ के पास जाकर बात करें कि आखिर ऐसी क्या बात है कि लोग पानी पीने की वजह से मर रहे हैं और वो लोगों को पानी पीने से मना कर रहा है। तमाम लोग राज़ी हो गए
انہوں نے سپاہیوں سے سیٹھ کا مقام معلوم کیا اور جو پہلے 20 لوگ تھے اب پورے 100 کے قریب پہنچ کر سیٹھ کے گھر کے پاس جانے لگے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ سیٹھ سے اجازت لے کر آئیں تاکہ ان کے پاس جو پانی کی قلت تھی وہ ختم ہو سکے اور ان کے آدھے جانور جو پانی نہ ہونے کی وجہ سے مرنے لگے تھے انہیں پھر سے ایک زندگی مل جائے۔ سلطان یہ سارا تماشا اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے تھے، لیکن وہ خاموش تھے اور بالکل ایک خاموش تماشائی کی طرح دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر سیٹھ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کیا رنگ لاتا ہے۔ وہ تمام لوگ سیٹھ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ سیٹھ نے جب اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ان کے گھر کے پاس دیکھا تو وہ گھبرا گیا اور ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ لوگ یہاں اتنی بڑی تعداد میں کیوں جمع ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے نام پر ایک کنواں بنوایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کی پانی کی ضرورت پوری ہو، لیکن آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے تو وہاں یہ لکھ دیا ہے کہ یہاں پانی پینا اور پلانا سخت منع ہے، تو پھر اس کنویں کا یہاں کیا کام ہے؟ آپ کو اول تو یہ کنواں بنوانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر بنوا لیتے تو پھر اسے لوگوں کے لیے وقف کر دینا چاہیے تھا۔ آخر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے نام پر کنواں بنوا کر اسے کسی کو استعمال کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ سیٹھ نے جب یہ دیکھا تو عقل مندی سے کام لیا اور ان سے کہا کہ میں نے ایسا کوئی کنواں نہیں بنوایا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے ساتھ چل کر دیکھ لینا چاہیے۔ اس کنویں کے ساتھ آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور اس پر واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کنواں آپ نے بنوایا ہے اور یہ آپ کی ملکیت ہے، لہٰذا اس میں نہ کوئی پانی پیے اور نہ دوسروں کو پانی پلائے۔ سیٹھ نے جب یہ دیکھا تو اسے بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ آخر کون ان کے خلاف سازش کر رہا ہے اور کون ان کے نام پر کنواں بنوا کر لوگوں کے درمیان ان کے خلاف نفرت پیدا کروا رہا ہے، حالانکہ وہ ایک بہت مشہور شخصیت بن گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی شخصیت اور اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے لوگوں کے ہمراہ جانے کی حامی بھر لی، اور جیسے ہی اس جگہ پہنچے تو واقعی میں وہاں کنواں بنا ہوا تھا اور 3 سپاہی پہرا دے رہے تھے، اور وہ کسی کو بھی پانی نہیں پینے دے رہے تھے، نہ بھرنے کی اجازت دے رہے تھے۔ سیٹھ نے آگے بڑھ کر ان سے کہا کہ اے لوگو، تم کون ہو اور میرے نام پر کنواں بنوا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ سیٹھ کی بات سن کر سلطان آگے آئے اور انہوں نے سیٹھ سے کہا کہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے قرض لیا تھا اور اس شرط پر لیا تھا کہ آپ کو آخرت میں چکا دوں گا۔ آپ نے مجھے قرض دے دیا، لیکن اگلے دن واپس کرنے آیا تو آپ نے یہ کر لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تمہارا قرض تو اب میں آخرت میں ہی واپس تم سے لوں گا۔ اس دنیا میں تم مجھے اپنا یہ قرض واپس دے سکتے نہیں ہو اور نہ اسے معاف کروا سکتے ہو، بلکہ آخرت میں تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ میں نے آپ کی دی گئی 1000 اشرفیہ واپس لوٹائیں اور بار بار آپ سے اصرار کیا، لیکن آپ نہیں مانے۔ چنانچہ آپ کی انہی اشرفیوں سے میں نے یہ کنواں کھدوا لیا اور آپ کا نام لکھ دیا تاکہ لوگ آپ کے نام کو سن کر آپ کے پاس آئیں اور آپ میرے پاس تشریف لائیں، تب میں آپ سے آپ کا قرض واپس کروا سکوں۔ چنانچہ میں لوگوں کو اسی شرط پر اور اسی قیمت پر پانی پینے دوں گا کہ جب آپ میرا نام کھاتے سے مٹا دیں اور یہ لکھا ہوا مٹا دیں کہ مجھے آخرت میں آپ کا قرض دینا ہے۔ سیٹھ نے یہ سنا تو اسے سخت غصہ آیا، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا اور کہا کہ نوجوان، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم یہاں کنواں کھدواؤ؟ تم نے اپنی مرضی سے میری علم میں لائے بغیر یہاں کنواں کھدوایا اور اب مجھے لوگوں میں بدنام کر رہے ہو۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم انہیں پانی پینے سے روکو۔ سیٹھ نے لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر پانی پی لو، لیکن سلطان تلوار لے کر آ گیا اور کہا کہ میں اسی شرط پر پانی پینے دوں گا جب میرا نام کھاتے سے مٹا دیا جائے گا۔ سیٹھ سمجھ گیا تھا کہ یہ نوجوان بہت زیادہ شاطر ہے اور وہ دل میں محسوس کر گیا تھا کہ اس کے ہاتھ سے ایک شکار نکل کر باہر گھوم رہا تھا۔ سیٹھ کسی طور پر بھی سلطان کی بات ماننے کو تیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے جب یہ دیکھا کتنا بڑا کنواں صرف ان دونوں کی لڑائی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکل جا رہا ہے، تو انہوں نے سیٹھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور اس سے کہا کہ آخر وہ آپ کو قرض واپس کرنا چاہتا ہے جو اس نے استعمال ہی نہیں کیا، تو آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ اگر وہ اس قرض سے لوگوں کے لیے کنواں کھدوا کر انہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو آپ اس کا نام کیوں کھاتے میں سے نہیں مٹا رہے؟ لوگوں کی ایک بڑی تعداد سیٹھ کے خلاف ہونے لگی اور ان کے خلاف بولنے لگی، یہاں تک کہ انہیں ڈر لگنے لگا کہ اب ان کی ساکھ مٹی میں مل جائے گی اور ان کی ساری مشہوری برباد ہو جائے گی، ان کی ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی۔
تو انہوں نے بآواز بلند نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نوجوانوں، جو دراصل سلطان ہی تھے، انہوں نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا۔ سیٹھ نے انہیں کہا کہ میں تمہارا نام کھاتے سے مٹا دوں گا، اب تم یہاں سے پہرہ داری ہٹا دو اور اس کنویں کو لوگوں کے لیے کھول دو کہ ان کی پانی کی ضرورت پوری ہو سکے۔ یہ بات سنتے ہی سلطان نے کہا کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح میرا نام اپنے کھاتے سے مٹاتے ہیں۔ سیٹ کے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے ملازم کو اشارہ کر کے رجسٹر لانے کا کہا اور وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے تھے۔ ملازم تھوڑی ہی دیر میں رجسٹر لے کر حاضر ہو گیا تھا اور سیٹھ آگے بڑھا۔ اس نے سلطان کے آگے رجسٹر لہرایا جہاں ان کا نام درج تھا، اسے مٹایا اور کہا کہ اب تمہیں اطمینان ہو گیا، میں نے تمہارا نام سب کے سامنے کاٹ دیا ہے، ثبوت کے طور پر صفحہ بھی پھاڑ کر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ ان کے بعد سیٹھ نے وہ صفحہ پھاڑا اور سلطان کے حوالے کر دیا۔ سلطان نے وہ صفحہ تو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے ساتھ انہوں نے جھپٹ کر وہ رجسٹر بھی سیٹھ کے ہاتھوں سے لے لیا اور اسی وقت آگ جلا کر رجسٹر کو آگ میں جھونک دیا۔ سیٹھ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے سلطان کی حرکت دیکھی تو سخت طیش میں آ گیا۔ اس نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ سلطان کو گرفتار کر لے۔ آخر اتنے لوگوں کا قرض اس میں لکھا ہوا تھا اور کس طرح اس نوجوان نے اسے آگ میں جھونک دیا، آخر اس کی ہمت کیسے ہوگی؟ اس سے پہلے کہ اس کے محافظ آگے بڑھتے، اس میدانی علاقے کے آس پاس سلطان کی فوج میدان میں آ گئی۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں لہرا رہی تھیں اور انہوں نے ان سب کو وہیں کھڑا ہونے کا حکم دے دیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی سلطان نے دیکھا کہ سیٹھ کے چہرے کا رنگ اڑتا گیا اور اس پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ وہ حواس باختہ ہو گیا اور اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ساری فوجیں ایک ساتھ آگے بڑھنے لگی اور آگے بڑھ کر سیٹھ کو اپنی حراست میں لے لیا۔ اب سیٹھ کی چال ناکام ہو چکی تھی۔ اس کے عزائم سلطان کو معلوم ہو گئے تھے کہ وہ سلطنت کے تمام لوگوں کو قرض میں گرفتار کرنا چاہتا تھا، انہیں اپنا مقروض کرنا چاہتا تھا اور پھر آخرت میں قرض چکانے کے بہانے ان کی زندگی داؤ پر لگا کر انہیں اپنی غلامی میں لے لینا چاہتا تھا۔ اور ایسا ممکن بھی ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے غلامی قبول کر کے انتہائی بدترین زندگی گزار رہے تھے جس کا بھی سلطان کو علم بھی نہیں تھا، لیکن اس کا یہ راز آشکار ہو گیا تھا اور اس کی ساری چال سلطان کو معلوم ہو گئی تھی۔ سلطان نے اس سیٹھ کی رحم دلی چہرے کے پیچھے چھپی بے رحم انسان کو بے نقاب کر دیا۔ ابھی اس سے پہلے کہ وہ سیٹھ سلطان سے کچھ کہتا، اس کا ملازم خاص آ گیا اور اس نے سیٹھ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہماری ساری چالیں ناکام ہو گئی ہیں، ہماری ساری چالیں سلطان کو معلوم ہو گئی ہیں اور تمہارے سامنے جو نوجوان کھڑا ہے وہ کوئی اور نہیں، اس سلطنت کا سلطان ہے۔ انہوں نے ساری تحقیق شروع کی اور یہاں تک پہنچ گئے۔ سلطان نے ایک اشارہ کیا تھا اور رجسٹر میں موجود تمام لوگ جنہوں نے اس سیٹھ سے قرض لیا تھا وہاں حاضر ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے سیٹھ کے منہ سے یہ سن لیا کہ واقعی میں وہ سلطنت کا دشمن تھا اور لوگوں کو قرض میں مبتلا کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ان کے غلام بن جائے اور بدترین زندگی گزارے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ پوری سلطنت کے لوگوں کو قرض میں مبتلا کر دیتا اور پھر سلطنت کے لوگ اس کے غلامی میں آ جاتے، یہاں تک کہ سلطان بھی بے بس اور مجبور ہو جاتے اور تمام لوگ اسے ہی اپنا رہنما مان لیتے۔ دراصل یہ سیٹھ مسلمان ہی بلکہ ایک یہودی تھا اور ایک یہودی سلطنت سے مسلمانوں کے درمیان بھیجا گیا تھا تاکہ ان کی پرسکون سلطنت میں ارتعاش پیدا کر سکے اور انہیں اپنا غلام بنا سکے۔ سلطان اسے حراست میں لے لیا اور اس کی ساری حقیقت سب کے سامنے آشکار کر دی، یہاں تک کہ ان تمام لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ سیٹھ مکار ہے اور اس نے تمام لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، یہاں تک کہ آدھی سلطنت کو اپنے قرض میں مبتلا کر رکھا ہے۔ سلطان نے وہاں موجود تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو، کس چیز نے تمہیں لالچ میں مبتلا کر دیا یہاں تک کہ تم لوگوں نے اس سیٹھ پر اندھا اعتماد کیا اور اپنی دنیا تو خراب کر ہی لی، اس سے قرض لے کر بلکہ اپنی آخرت بھی خراب کرنے چلے تھے اور اس صورت میں قرض لینے پہنچ گئے، وہ بھی بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے کہ آخر یہ شخص اتنا زیادہ قرض لوگوں کو کیسے فراہم کر رہا ہے۔ آپ لوگوں کو بس اس بات سے غرض تھی کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن آپ لوگوں نے اس بات پر ذرا بھی غور نہیں کیا کہ آخر یہ سیٹھ لوگوں کو کس طرح قرض دے رہا ہے اور اس کے پاس
इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। ना आप लोगों ने ये मालूम करने की कोशिश की कि आखिरत में पैसे किस तरह अदा किए जाएंगे। सिर्फ आपने इस बात पर इत्तेफाक किया कि हम अल्लाह से मदद मांग लेंगे। क्या अकल इस बात की इजाज़त देती है कि आखिरत में कर्ज की अदायगी होगी, बल्कि आखिरत में तो कर्जदार होगा, उसकी तो नमाज जनाजा भी कबूल नहीं होगी। तो फिर आप लोगों ने किस तरह ये अंदाज़ा लगा लिया कि आखिरत में आपका ये कर्ज मुआफ़ कर दिया जाएगा या अपने कर्ज को चुका देंगे। बहसीयत मुसलमान हम सबको देखना चाहिए कि हम अपने मसाइल के हल के लिए तो कोशिश रहती है, लेकिन किस ज़राए से हल करने की कोशिश करते हैं इस बात पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। जैसा कि आपके सामने यह साजिश बेनकाब होगी कि ये सेठ पूरी सल्तनत के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहता था। इसी वजह से इसने आपको कर्ज फराहम करना शुरू कर दिया। दरअसल हर शख्स अपने लिए के कर्ज का जिम्मेदार है और इसे दुनिया में ही ये चुका कर जाना चाहिए, ताकि उसे आखिरत में अल्लाह के सामने पकड़ का सामना ना करना पड़े। मैं आप सबसे इल्तिजा करता हूँ कि ये जो कोई भी है, मुसलमान है, यहूदी है, उसे आप सबको कर्ज वापस करना है। और चूंकि अब ये हमारा कैदी है, तो इसका वापस किया गया कर्ज हम इसे इसकी सल्तनत में मौजूद हमारे दुश्मनों तक पहुंचाकर ये बात साबित कर देंगे कि मुसलमान कभी किसी की एक पाई का भी मोहताज नहीं रहता और वो अपने सारे हिसाब मुकम्मल कर लेता है मरने से पहले, ताकि उसे अल्लाह के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। ये कहते सुल्तान इस सेठ को जिंदान में बंद करने का हुक्म दे दिया और ऐलान कर दिया कि आज से जितने लोगों ने भी आखिरत में चुकाने के लिए कर्ज लिया था, वो रोज़ाना की चंद अशरफियाँ सुल्तान के पास खाते में जमा कराते चले जाएं, ताकि आखिरत के वबाल से बच जाए। प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल नॉवेल्स टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह के प्यारे किस्से और कहानियाँ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।